कब तक मैं हाथ में लिए रहूँगा इसको? जाएगी आवाज़ ना? चलो ठीक है, रहने दो। चलो पढ़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिया लिमाना मुफ़रदिन। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिया लिमाना मुफ़रदिन। बात आ चुकी है पहले सबक में कि अल कलिमा पर जो अलिफ लाम है वो अलिफ लाम हरफी है। क्या है? अलिफ लाम इसमी तो अल्लज़ी के माना में होता है। अलिफ लाम हरफी वो क्या नकरे पर दाखिल होता है और उसको मारफा बना देता है। उससे किसी अम्र की तरफ इशारा होता है। समझ रहे हो ना? बात आ चुकी है। और कभी अलिफ लाम तहसीन के लिए होता है, वो ज़ायद हुआ करता है, वो मारफा के ऊपर क्या होता है, वो दाखिल होता है। जैसे कह देते हैं अल-हमज़ती वल अब्बास। ज़ाहिर बात है यहाँ पर अलिफ लाम तारीफ़ के लिए नहीं है, क्योंकि इसलिए कि ये पहले ही से क्या है, ये मारफा है, तो ये अलिफ लाम जो है वो ज़ायद है तहसीन के लिए। लेकिन अल कलिमा पर जो अलिफ लाम है वो अलिफ लाम हरफ है। और उसके बारे में बताया था कि उसकी 4 सूरतें हैं। अलिफ लाम जिनसी, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी, ये ज़ायद नहीं हुआ करता है, इससे किसी अम्र की तरफ इशारा। अब यहाँ पर अल कलिमा पर कौन सा अलिफ लाम है? तो कहा ये अलिफ लाम जिनसी। अलिफ लाम क्या है? ये जिनसी। इसलिए कि अलिफ लाम जिनसी में इशारा होता है माहियत की तरफ, जिन्स की तरफ, अफराद की तरफ नहीं। अफराद से कते नज़र माहियत मफ़हूम की तरफ क्या होता है, वो तारीफ़ की जाती है माहियत की, तारीफ़ अफराद की नहीं की जाती। तारीफ़ किसकी होती है? माहियत। और यहाँ कलमा की क्या की जा रही है? तारीफ़ की जा रही है। यहाँ कलमा की तारीफ़ होती है माहियत। पता चला कि ये अलिफ लाम जिनसी है। अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी नहीं, अहद खारजी का नहीं, न अहद ज़हनी का। क्यों? इसलिए कि इन अलिफ लाम से इशारा होता है किनकी तरफ? इन अलिफ लाम से इशारा किसकी तरफ होगा? अफराद की तरफ। किनकी तरफ? अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी, अलिफ लाम अहद ज़हनी, अलिफ लाम खारजी। इन अलिफ लाम से इशारा किनकी तरफ होगा? अफराद की तरफ। तारीफ़ अफराद की नहीं होती है, तारीफ़ माहियत की होती है। तो अल कलिमा पर जो अलिफ लाम है लाम जिनसी है, तारीफ़ माहियत की होती है। ये मक़ाम तारीफ़ है, कलमा की तारीफ़ की जा रही है। कलमा की तारीफ़ की जा रही है। आगे कहा अल कलिमतु लफ्ज़। मुब्तदा ख़बर में मुताबिक़त नहीं यह है, इसकी तक़रीर अगले सबक में हो चुकी है। लफ्ज़, लफ्ज़ किसको कहेंगे? लफ़ज़ यल्फ़िज़ मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इसके लग़वी माने आते हैं फेंकने के, क्या करने के? फेंकने के, थूकने के, फेंकने के। किसके माना? फेंकने के। किसके माना? लफ़ज़ यल्फ़िज़। इस्तिलाह में कहेंगे मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान हक़ीक़तन कान औ हुक्मन, मौज़ूअन कान औ मुहमलन, मुफ़रदन कान औ मुरक्कबन। इसको क्या कह देंगे? लफ्ज़। लफ्ज़ किसको कहेंगे? मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिस चीज़ का इंसान तलफ़्फ़ुज़ कर सके, जिस चीज़ का इंसान तो इंसान बोल सके। इंसान बोल सकता है अल्लाह के कलाम को, फरिश्ते के कलाम को, अरे किसके? फरिश्ते के कलाम को, जिन के कलाम को, और भी दीगर मखलूक़ात में जो बोलते हैं उनके कलाम को क्या कर सकता है? इंसान बोल सकता है। तो उन तमाम को क्या कह देंगे? लफ्ज़ कह देंगे। अब वो खा हकीकतन हो
وہ لفظ کیا ہو حقیقتاً، جیسے ضرب زیدن وغیرہ یہ سب حقیقتاً. حکمن ہو جیسے اضرب میں کیا ہے انت، اضرب میں کیا ہے یہ حقیقتاً ہو. آئے نا بات سمجھ میں؟ یا دیکھ لیا. موضوع ہو یا محمل ہو. زید کا تلفظ کیا یہ موضوع ہے. کتاب کا تلفظ کیا یہ کیا ہے یہ موضوع. اور جسق دیس ان سب چیزوں کا تلفظ کیا یہ کیا ہے یہ مفرد ہو یا یہ کیا مفرد ہو جیسے ہم نے استفہام وغیرہ وہ کرتا ہے. مفرد ہو غلام زید یا اور بھی مرکب ہو جیسے غلام ہو. تو لفظ کی تعریف سمجھ میں آ گئی. لفظ کس کو کہیں گے؟ ما یتلفظ بہ الانسان. آگے بڑھا دوں حقیقتاً کان، یعنی وہ لفظ خواہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، موضوعاً کان او محملا، موضوع ہو یا محمل ہو، مفرداً کان او، خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب ہو، سب کا انسان تلفظ کر سکتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہہ دیں گے؟ لفظ. تو پتہ چلا الکلمۃ لفظ، کلمہ کیا ہے؟ لفظ ہے، اس کا انسان تلفظ کر سکتا ہے. لفظ ہے. وسیع کیا ہے؟ وسیع لمعنن مفردن مفردن مفرد. تینوں اعراب لگا دیا اس پر، تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں. وسیع، یہ وسیع لفظ کی صفت ہے. یہ کس کی؟ لفظ کی صفت. اس میں اگر نکرہ ہو تو نکرہ کی صفت جملہ فعلیہ آتی ہے. نہیں، نکرہ کی صفت، نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے، نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے، فعل آ جائے وہ بھی صفت، اور نکرہ آ جائے جار مجرور کی صورت میں آ جائے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صفت بن جائے گا. تو نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے وہ بھی صفت بن جائے گی، فعل آ جائے وہ بھی صفت بن جائے گی. تو وضع کیا ہے؟ یہ صفت ہے کس کا؟ تو وضع کے اندر وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ لفظ کی طرف. فعل کے اندر ضمیر ہوگی جو مشتق کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو لوٹتی ہے کس کی طرف؟ ماقبل. تو وضع میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ماقبل. وضع کس کو کہیں گے؟ وضع کے معنی رکھنا. کس کو کہیں گے وضع؟ تو تخصیص و شیء بشیء، تخصیص و شیء بشیء بحیث متى اطلق او حس الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی. اگر عربی میں تعریف یاد ہو سکے تو یہ تعریف یاد کر لینا ہے. وضع کی تعریف بہت ہی مشہور ہے. کیا وضع کی تعریف جو ابھی کیا؟ تخصیص شیء بشیء، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ کیا کر دینا؟ خاص کر دینا. ایک شے کو ایک شے کے ساتھ کیا کر دینا؟ خاص کر دینا. کس طرح؟ بحیث، اس طرح. بحیث متى اطلق، کہ جب بھی وہ شے جب بھی بولی جائے، او حس، یا وہ شے احساس کرنے والی ہو جب بھی اس کا احساس کیا جائے. بحیث اطلق، جب بھی اس کو جب بھی وہ شے بولی جائے یا اس کا احساس کیا جائے. فہم منہ الشیء الثانی، اس سے دوسری شے سمجھ لی جائے. رجل، اس لفظ کو خاص کر دیا کس کے لیے؟ مرد کے لیے. جب بھی لفظ رجل بولا جائے گا مرد سمجھا جائے گا. کافیہ کو خاص کر دیا اس کتاب کے لیے. تو جب بھی کافیہ بولا جائے گا تب یہ اس سے مراد یہ کتاب. رائے بات سمجھ میں؟ تو اس سے مراد یہ کتاب ہوگی. تو کیا ہوا؟ تو وضع سمجھ گئے نہیں؟ ایک لفظ کو ایک شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب وہ پہلی شے بولی جائے تو دوسری شے سمجھ لی جائے. لفظ وضع، کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا. کس کے لیے؟ لمعنن، ایسے معنی کے لیے. مفرد، وہ معنی کیا ہو؟ مفرد. وہ معنی کیا ہو؟ مفرد. کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے کہ وہ معنی کیا ہو؟ مفرد ہو.
माना क्या चीज़ है? तो माना ये इसमें मकसूर है। माना क्या है ये? इसमें मकसूर किसको कहते हैं? जिसके आखिर में अलिफ है। जिसके आखिर में इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर तो अलिफ मकसूर नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर तो अलिफ नजर नहीं आ रहा। जब नजर नहीं आ रहा तो इसको इसमें मकसूरा कैसे कह दिया? तो इसमें मकसूर की दो सूरत, इसमें मकसूर लफ्जी, इसमें मकसूर तक़दीरी। इसमें मकसूर लफ्जी जैसे मूसा, ईसा, अलिफ मकसूरा इसके आखिर में। यह है क्या? लफ्जी। इसमें मकसूर तक़दीरी, इसमें मकसूर तक़दीरी। यहाँ इसमें मकसूर क्या है? तक़दीरी। कैसे तक़दीरी है? कि माना असल में था माना युन। अरे क्या हो गया? माना युन। क्या था? या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह, या को क्या कर दिया? अलिफ से बदल दिया। अरे या को क्या कर दिया? तो क्या हो गया? मानान हो गया। अरे क्या हो गया? मानान हो गया। अरे क्या हो गया? मानान हो गया। अलिफ को क्या किया? गिरा दिया। क्या हो गया? मानन हो गया। तो क्या हो गया? मानन हो गया। तो बाद में इसको इसमें मकसूरा कर दिया। ये भी कह सकते हो कि ये क्या है? ये ज़र्फ़ का सेगा है। किसका सेगा है? ज़र्फ़ का सेगा है। किसका सेगा है? ज़र्फ़ का सेगा है। माना युन। ये क्या था? माना युन। तो क्या हो गया? मस्दर मीमी या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह, या को किससे बदल दिया? अलिफ से बदल दिया। क्या हो गया? मानान हो गया। फिर क्या हो गया? क्या हो गया? मानन हो गया। क्या हो गया? वो मानन हो गया। तो आना यानी क्या लेना? मुराद लेना। नहीं, लफ्ज़ से जो मुराद लिया जाए, लफ्ज़ से जो इरादा किया जाए, उसी को क्या कह देता है? माना कह देता है। उसी को क्या कह देता है? माना कह देता है। वो माना क्या होगा? मुफ़रदिन। वो माना क्या हो? मुफ़रद हो। इस सूरत में तुमने इसको अगर जड़ पढ़ दिया तो किसकी सिफत बना दिया? माना की सिफत बना दिया। अब अगर इसको तुम क्या पढ़ो? पेश पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? तो किसकी सिफत होगी? लफ्ज़ की। अब क्या मतलब होगा? कलमा ऐसा लफ्ज़ मुफ़रद है, लफ्ज़ जो वज़ा किया गया हो, एक माना क्या हुआ? कलमा ऐसा लफ्ज़ मुफ़रद है। मुफ़रद का मतलब हुआ कि लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत ना करे। तो लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत ना करे। जैसे ज़ैद है, ज़ैद में ज़ा या ता लफ्ज़ के तो अज्ज़ा है, लेकिन ये लफ्ज़ के अज्ज़ा माना के जुज़ पर ज़ैद के आज़ाए जिस्म मियाँ यानी जिस्म के जो आज़ा हैं, हाथ, पाँव, नाक, कान, इसके ऊपर दलालत नहीं है। ये हुआ मुफ़रद। तो क्या कहेंगे? कि कलमा ऐसा लफ्ज़, कलमा जो वज़ा किया गया वो एक माना। कलमा ऐसा जब नकरा की सिफत हम बनावेंगे, नकरा की सिफत लावेंगे, तो नकरा की सिफत जब लावेंगे तो उसका तर्जमा हम वहाँ पर ऐसा ऐसी से कर देंगे। मुज़क्कर है तो ऐसा, और मुअन्नस है तो क्या कहेंगे? कलमा ऐसा लफ्ज़ मुफ़रद है जो वज़ा किया गया है एक माना। तो मुफ़रद किसकी सिफत हो गई? तो लफ्ज़ की कितनी सिफात हो गए? दो। कौन कौन सिफत? एक तो वज़िया, समझ गए ना इसको अच्छी तरह से। दूसरा क्या हुआ कि हम मुफ़रदिन पढ़े। क्या पढ़े? तो इस सूरत में क्या होगा? माना की सिफत होगी। तो माना की क्या होगी? माना का क्या मतलब हुआ? जो कलमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया हो ऐसे माना के लिए कि वो माना क्या हो? मुफ़रद।
وہ معنی کیا ہو کہ معنی کا جز لفظ کے جز پر دلالت نہ کر رہا ہو۔ معنی مفرد ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ معنی کا جز لفظ کے جز پر دلالت نہ کر رہا ہو، اس کو کہیں گے کیا؟ معنی ایک مفرد۔ زید کا معنی ہوا نا، زید کا معنی ہوا نا، کوئی آدمی ہوگا نا، کوئی ذات ہوگی نا، اس کا معنی ہوا نا، اس کے اعضاء ہوئے نا، وہ اعضاء زید لفظ زید کے جز پر دلالت نہیں کرتے۔ تو معنی مفرد کا کیا مطلب ہوا؟ معنی کے اجزاء، معنی کے جز لفظ کے جز پر تمہاری بات سمجھ میں نا؟ تو کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے کہ وہ معنی کیا ہو مفرد، وہ معنی کیا ہو مفرد۔ تو مفردن اگر پڑھ دیا تو کس کی صفت ہو جائے گی؟ لفظ کی صفت۔ اور اگر مفردن پڑھ دیا تو کیا ہوگی؟ معنی کی صفت ہو جائے گی۔ ہماری بات سمجھ میں نا؟ مفردن پڑھ دیا تو کس کی صفت ہو جائے گی؟ معنی کی صفت ہو جائے گی۔ اور اگر مفردن پڑھ دو تو کیا پڑھ دو؟ مفردن پڑھ دو تو یہ حال بن جاوے گا کس سے؟ وضع کی ضمیر سے۔ کس سے؟ وضع کی ضمیر سے کیا بن جاوے گا؟ حال۔ کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے کہ وہ معنی اس حال میں کہ کیا ہو سمجھ نہیں؟ اس حال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ترجمہ جبکہ سے کر دیں گے۔ کس سے کر دیں گے؟ کیا کہہ دیں گے؟ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جبکہ وہ معنی کیا ہو جبکہ وہ لفظ کلمہ ایسا لفظ ہے۔ تم نے حال بنایا وضع کی ضمیر سے نا، اب وضع کی ضمیر لوٹ جا رہی ہے کس کی طرف؟ لفظ کی طرف۔ تو کیا کہو گے؟ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو کس کی طرح؟ ایسے معنی کے لیے، معنی کے لیے، معنی کے لیے، کسی معنی کے لیے جبکہ وہ لفظ مفرد ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اور اگر بعض لوگوں نے معنی کی صفت بنا دیا ہے، کس کی؟ معنی سے حال قرار دیا، کس سے؟ معنی سے حال قرار دیا، تو معنی پر جو ہے وہ لام حرف در داخل ہے، تو لام حرف در داخل ہونے کی وجہ سے مفعول کے درجے میں ہو گیا، اس سے حال بنانا کیا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ حال جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو مفردن کیا ہو جائے گا؟ منصوب۔ تو معنی کی صفت بھی بنا سکتے ہو اور وضع کی میں معنی سے بھی حال بنا سکتے ہو، اور معنی اور وضع کی ضمیر سے۔ تو جب معنی سے تم نے حال قرار دیا تو اب کیا کہیں گے؟ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے، ایک معنی کے لیے جبکہ وہ معنی کیا ہو؟ ارے بات سمجھ میں نا؟ جبکہ وہ معنی کیا ہو؟ اس صورت میں کس سے حال واقع ہو رہا ہے؟ معنی سے۔ تو کلمہ کی تعریف سمجھ گئے نہیں؟ کلمہ بھی سمجھ گئے، اور کیا؟ لفظ بھی، اور وضع بھی، معنی بھی، اور مفرد بھی۔ کیا خلاصہ ہوا؟ کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے کہ وہ معنی کیا ہو؟ مفرد ہو۔ معنی کی صفت تم نے قرار دیا، کس کی صفت؟ اور کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جو وضع کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے، ایک معنی کے لیے، کسی معنی کے لیے، تو کس کی صفت ہو گئی؟ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے کہ جبکہ وہ معنی کیا ہو؟ مفرد ہے۔ تو حال قرار دیا تم نے معنی سے۔ اور کلمہ ایسا لفظ ہے، کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے جبکہ وہ لفظ کیا ہو؟ تو کس سے حال ہو جائے گا؟ سمجھ گئے اس کو؟ وہی اسم و فعل و حرف، وہی ہے ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ کلمہ کی طرف۔ اور ہے مبتدا، اسم و فعل و حرف، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، یہ ہے مذکر، یہ ہے مذکر، مبتدا ہے، خبر ہے مذکر، مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ اذا دارت ضمیر بین المبتدا والخبر، اذا دارت ضمیر بین المبتدا والخبر، اذا دارت ضمیر بین المبتدا والخبر فرعایت الخبر اولا۔ جب خبر
جب ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان حائل ہو جائے تو خبر کی رعایت کرنا اولا ہے. خبر کی رعایت کرنا اولا ہے. تو خبر کی رعایت کرنے پر کیا لانا چاہیے تھا؟ مذکر لانا چاہیے. تو خبر کی رعایت کرنا اولا ہے، لیکن مبتدا کی بھی رعایت کرنا، مرجع کی بھی رعایت کرنا جائز ہے. مرجع کی بھی رعایت کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے. تو یہاں پر کس کی رعایت کر لیا انہوں نے؟ مرجع کی. مرجع کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ ہے مؤنث، تو ہے ضمیر لیا ہے مؤنث. ضابطہ کیا ہے کہ جب ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان حائل ہو جائے تو ضمیر کو میں مرجع کی بھی رعایت کر سکتے ہیں اور خبر کی بھی رعایت کر سکتے ہیں. دونوں کی رعایت کرنا جائز ہے، لیکن خبر کی رعایت کرنا اولا ہے، لیکن جائز دونوں ہے. مصنف نے کس کی رعایت کی ہے؟ کلمہ کی رعایت کی ہے. بعد نے کہا کہ ہیا کی خبر محذوف ہے. بعد نے کہا کہہ دیا کہ ہیا منقسمۃ، ہیا الی ثلاثۃ اقسام. یہ منقسم ہے کن کی طرف؟ احدھا اسم، ثانیھا فعل و بہت کلام طویل کیا کرنا پڑتا ہے، اس میں محذوف مانگنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے یہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی خبر محذوف ہے یا منقسمۃ الی ثلاثۃ اقسام. بس یہی کہہ دیں گے کہ یہاں مبتدا خبر ہے، مبتدا مؤنث ہے اور خبر جو ہے وہ مذکر. رعایت کس کی گئی ہے؟ برا ایک کی مطابقت ہوگی تو دوسرے کی مخالفت ہے. یہاں ایک کی مطابقت، ایک سے کیا ہوگی؟ مطابقت، تو دوسرے کی کیا ہوگی؟ مخالفت ہوگی. اب سمجھو، کلمہ اسم و فعل و حرف. کلمہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. تو ہے مبتدا اور خبر ہے اسم و فعل و اسم اور فعل اور حرف ہے. گویا تینوں مل کر کے کلمہ بنے گا. ارے تینوں مل کر کے کیا ہوگا؟ کلمہ کیا ہوگا؟ اسم، فعل، حرف. حرف عطف تینوں جمع ہوگا. اب حکم لگ جائے گا کہ کیا ہے وہ؟ کلمہ. یا کہ ایک کلمہ اسم بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا اور حالانکہ ایسا کوئی کلمہ نہیں جو اسم ہو، فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو. لیکن کلام تقاضا کرتا ہے کس کا؟ کہا مصنف نے ہے وہ اسم اور فعل اور حرف. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ اسم اور فعل اور حرف. اب تم حکم لگا رہے ہو آخر میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کلمہ وہی بنے گا جو اسم بھی ہو، فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو. حالانکہ کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے کہ جو کلمہ یا تو اسم ہوگا یا یہ کہ فعل ہوگا یا یہ کہ حرف ہوگا. تو اب سمجھو، یہاں پر مصنف نے جو تقسیم کیا ہے وہ تقسیم الشیء الی افراد ہے. تقسیم الشیء، شے کی تقسیم ہوتی ہے کبھی اجزاء کی طرف، شے کی تقسیم ہوتی ہے کبھی افراد کی طرف. سمجھو اس کو اچھی طرح سے فرشتہ. شے کی تقسیم ہوتی ہے اجزاء کی طرف اور کبھی شے کی تقسیم ہوگی افراد کی طرف. جب شے کی تقسیم اجزاء کی طرف ہو، کس کی طرف؟ اجزاء کی طرف، تو عطف مقدم ہوگا، حمل بعد میں ہوگا. کیا ہوگا؟ اور حمل بعد میں ہوگا. شے کی تقسیم کس کی طرف ہو؟ اجزاء کی طرف ہو تو پہلے عطف ہوگا، بعد میں حمل ہوگا، بعد میں حکم لگے گا. مثلا چائے ہے. کیا ہے؟ چائے کے اجزاء کیا کیا ہے؟ چینی ہے، پتی ہے نا. تو کیا کہو گے؟ چائے دودھ چینی پتی کا مجموعہ ہے. چائے دودھ چینی پتی تمام کا مجموعہ. تو پہلے تم نے عطف کیا، اب بعد میں چائے کا حکم لگایا. آئی نا بات سمجھ میں؟ پہلے تم نے کیا کیا؟ عطف کیا اور تم نہیں کہہ سکتے چائے دودھ ہے، چائے چینی ہے، چائے پتی نہیں کہہ سکتے.
کیوں؟ یہ سب چائے کے اجزاء ہیں. شے کی تقسیم جب اجزاء کی طرف ہوگی، شے کی تقسیم جب تو عطف اور حکم حمل بعد. آملیٹ کھاتے ہو نہیں؟ آملیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تیل، پیاز، نمک، مرچ، پھر انڈا. اب کہہ دو گے آملیٹ انڈا ہے، آملیٹ پیاز ہے، کہہ دو گے؟ نہیں، بلکہ تمام کو کیا کرو گے؟ جمع کرو گے، تب جا کر کے حکم لگاؤ. تو شے کی تقسیم جب کس کی طرف ہو تو لیکن جب شے کی تقسیم کس کی طرف ہو؟ افراد کی طرف ہو تو حمل پہلے ہوگا، عطف بعد میں. یہ سب انسان ہے نا، تو کہہ سکتے ہیں زید انسان. یہ سب انسان کے افراد ہیں، یہ سب تو کہہ دیں گے کیا؟ زید بکر انسان، خالد انسان. یہ سب طلبہ کے افراد ہیں، تو کہہ دیں گے زید طالب، بکر طالب. شے کی تقسیم کس کی طرف ہوتی ہے؟ یہاں ہو رہی ہے شے کی تقسیم. تو جب شے کی تقسیم کس کی طرف ہو؟ افراد کی طرف، تو حمل مقدم ہوگا، حکم یہ عطف بعد میں. حمل کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا، حکم پہلے ہوگا، عطف بعد میں ہوگا. کہیں گے کلمہ وہ اسم ہے، یہاں پر پہلے اب حل لگا دیں گے. یہاں پر کیا کریں گے؟ حکم حمل. کلمہ اسم ہے، کلمہ فعل ہے، کلمہ یعنی کلمہ اسم بھی ہے، کلمہ فعل بھی ہے، کلمہ حرف. مصنف نے یہاں جو تقسیم کی ہے وہ تقسیم الشیء الی افراد ہی کی ہے. یہ تقسیم الشیء الی افراد ہی ہے، اور تقسیم الشیء الی افراد ہی میں حمل پہلے ہوتا ہے، حکم پہلے ہوتا ہے، عطف بعد میں ہوتا ہے. یہ تقسیم الشیء الی اجزاء ہی نہیں ہے، لا اجزاء ہی نہیں ہے کہ یہاں اعتراض ہو جائے کہ کلمہ جو ہوگا وہ اسم اور فعل اور حرف کا مجموعہ ہوگا. یہ تقسیم الشیء الی اجزاء ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تب یہ اشکال ہو سکتا تھا، اس لیے کہ تقسیم الشیء الی اجزاء ہی میں عطف کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے، حکم بعد میں ہوتا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہ تقسیم الشیء الی افراد ہی ہے، اور یہاں جو ہوگا وہ حمل مقدم ہوگا، عطف بعد میں ہوگا. کہیں گے کلمہ اسم، یہی ہے، حکم لگا دیں گے، ہے جو آ گیا حکم، حمل ہو گیا. حمل ہو جائے اس کا اطلاق ہو گیا. کلمہ اسم ہے، کلمہ حرف. سمجھ گئے اس کو اچھی طرح سے؟ آگے یہاں سے دلیل حصر اس کی کیا کی جا رہی ہے؟ بیان کی جا رہی ہے. پھر غدن انشاءاللہ، غدن من کان عنده سؤال و اعتراض فلیرفع الید ولیتکلم. چلو بند کر دو. سمجھنا کہ نہیں کہ بین بجا رہا ہوں.